हिंदुस्तान एक मनसूबाबंद साजिश के तहत दोनों तरफ के कश्मीरियों को लड़ाना चाहता है। ब्यूरोक्रेसी गैर कश्मीरी है, वहां पर जो ठेकेदार हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो भी बाहर से लाए गए हैं। कश्मीरी को मफलूज कर दिया गया, प्रेस की आजादी को भी छीन लिया गया। अपने दर्जनों सहाफी जो हक लिख रहे थे, जो हकीकत बयान कर रहे थे, आपने उन पे यूएपीए लगाया है। ये अपॉर्चुनिटी मुझे वहां नहीं है। मेरा बच्चा दिल्ली जाएगा, जलंधर जाएगा, उसको कत्ल किया जाएगा। क्या इंडिया में ऐसा कोई कानून है कि कश्मीर का शहरी जाकर पंजाब चला जाए या दिल्ली चला जाए तो वो इंडिया का शहरी बन जाता है और वहां पर वोट कर सकते हैं? हिंदुस्तान में जिस तरह से पहले मैंने बात की, कोई भी कश्मीरी महफूज नहीं है। जब पाकिस्तान बना था, ये मॉइसे से कम नहीं था। 30 लाख कश्मीरी माइग्रेशन करके आए। आजाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर मकबूजा जम्मू कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर। हम हिंदुस्तान के चीफ मिनिस्टर को अपना चीफ मिनिस्टर नहीं मान सकते। सैयद अली शाह इस दुनिया से गया तो उसका एक ही नारा था। आज अगर मसरत आलम भट्ट या आसिया इंद्राबी को आप देखोगे, उनका एक ही कसूर है कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आजाद कास्ट के स्पेशल एपिसोड में हम आज आपके सामने हैं। और आज का दिन जो सा है, आज कहा जा रहा है कि जी जो एक्शन कमेटी है या कन कतरा कमेटी जिसे मैं कहता हूँ, उनके काफिले अब रावला कोट से मुजफ्फराबाद की जानिब जा रहे हैं। तो ये जो पूरी सूरत हाल है, जो सिक्योरिटी इदारों के साथ तसादुम की एक सूरत हाल बन रही है, और पाकिस्तान में इस पूरे मामले के ऊपर जो एक कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है कि जब भी कोई पूछता है आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं, जवाब मिलता है जी हम बुनियादी हक के लिए एहतजाज कर रहे हैं। बुनियादी हक क्या है? हमारा बुनियादी हक ये है कि मकबूजा कश्मीर के मुहाजिरों को पाकिस्तान में कश्मीरी तस्लीम ना किया जाए। तो आज इसी सवाल पर बात करने के लिए हमने दावत दी है अब्दुल हमीद लोन साहब को। लोन साहब का मैं आपको तारुफ करवा दूं कि लोन साहब ने अपनी पूरी जो एक ज़िंदगी है वो श्रीनगर में गुजारी, मकबूजा कश्मीर में गुजारी। वहाँ पर इन्होंने अपनी आंखों से जुल्म सितम होते हुए देखे। फिर एक वो दौर भी आया जब लोन साहब ने इस जुल्म सितम से तंग आकर खुद जोन से असला उठाया और भारतीय फ़ौज का मुकाबला किया। 1990 में बाकायदा वो पाकिस्तान आते रहे, श्रीनगर जाते रहे। फिर 2004 में उन्होंने आखिरी हिजरत की और वो पाकिस्तान में आ गए। तो आज लोन साहब हमारे साथ बैठे हैं, कश्मीर की हुर्रियत के सीनियर रहनुमा भी हैं। और अब जो लोन साहब हैं, उनके कश्मीरी होने का हक छीना जा रहा है। उनका जो एक कश्मीर से ताल्लुक था, जो उनका एक वोट था, अब वो भी उनसे छीना जा रहा है। तो मैं लोन साहब से पूछना चाहूँगा, सर कैसी सूरत हाल है और आपको इस वक्त क्या महसूस हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एक मरतबा फिर मौका दिया ताकि मौजूदा सूरत हाल पे मैं अपनी बात रख सकूँ। मौजूदा सूरत हाल पे हम जब बात करते हैं तो जिस कज़िये की आपने बात की, जहाँ लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, 90 की दहाई में जब इस तहरीक आज़ादी में शामिल हुआ, मैं एक टीनेज स्टूडेंट था पीयूसी का, और फिर मैंने जद्दोजहद शुरू की। तो वहीं आज तकरीबन 36 साल हो गए हैं, जहाँ बेशुमार कुर्बानियाँ, जहाँ लाजवाल दास्तानियाँ हैं कुर्बानियों की। तो वही हिंदुस्तान एक मनसूबाबंद साजिश के तहत दोनों अतराफ के कश्मीरियों को लड़ाना चाहता है। और आज जो हम देख रहे हैं सूरत हाल, ये भारत की रची रचाई साजिश है, जहाँ लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि वहाँ पर मजबूर लोग जो हैं माशी तौर पे, या जो बेरोज़गार हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो बैरून ममालिक रहने वाले जो कौम परस्त लीडर हैं, नाम नहाद कौम परस्त लीडर, वो इस्तेमाल हो रहे हैं। उनके हाथ में अब ये गेम आ गई है, जहाँ आज़ाद कश्मीर के लोगों को हुकूक के नाम पे धोखा दिया गया। अगरचे हुकूमत ने, हुक्मरानों ने वो सारे मुतालबात उनके मान लिए, लेकिन उसके बावजूद उनकी हट दर भी देखें, उनकी ज़बान देखें, उनके बयानात देखें। मुझे लग रहा है इसके पीछे एक बहुत बड़ी गहरी साजिश है, जहाँ दोनों अतराफ के कश्मीरियों को दूर किया जा रहा है, तकसीम किया जा रहा है। कुदूरतें जो है वो लाई जा रही हैं लोगों के अंदर ताकि तहरीक आज़ादी को हम दबा सकें। मकबूजा कश्मीर में जो इंसानी हुकूक की सूरत हाल है, जो एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, उसको छुपाने के लिए, उससे तवज्जो हटाने के लिए आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल बनाई गई है, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी साजिश कर रहा है। हमारे लोगों को, खासकर नौजवानों को, जो पढ़ा लिखा नौजवान है आज़ाद कश्मीर का, उसे सोचना चाहिए, समझना चाहिए। आजकल के सोशल मीडिया के दौर में जहाँ 5th जनरेशन वॉरफेयर है, इसमें जहनों को टारगेट किया जाता है। इसमें सोशल मीडिया के ऊपर आपको ऐसी चीज़ें दिखाई जाएगी जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, लेकिन वो आपको परेशान करेगा।
آج AI کا دور ہے, آج IT کا دور ہے, تو لہٰذا اس سوشل میڈیا کے دور میں جہاں نوجوانوں کو گمراہ کیا گیا ہے, جہاں ایک ایسی صورتحال بنائی گئی ہے, تو وہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کاؤنٹر کرنا ہوگا. ہمارا نوجوان, ہمارے ادارے, ہمارا میڈیا اس کا بھرپور کاؤنٹر کرے تاکہ دشمن کی ان چیرہ کو, ان کارستانیوں کو ہم ایکسپوز کر سکیں. اچھا سر, میں اگر سوشل میڈیا پر یہ ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو دیکھوں تو وہ جو اکثر بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کی بڑی ترقی ہو رہی ہے, لوگ بڑے آگے نکل گئے ہیں, ہم لوگ پاکستان کے ساتھ مل کر پیچھے رہ گئے ہیں, ہمیں کوئی سہولت نہیں مل رہی, وہاں پر سڑکیں ہیں, انفراسٹرکچر ہے, مارتے ہیں. تو آپ تو خود 2004 میں چھوڑ کے آئے ہیں, آج بھی آپ کی فیملی وہاں پر رہتی ہے, آپ کی بات چیت ان سے رہتی ہے, تو آپ ذرا بتائیں کہ یہ حقیقت میں کیسے ہے؟ دیکھیں, اس وقت بیانیے کی جنگ چل رہی ہے اور ہندوستان ایک فیک نیریٹو دنیا کے سامنے لا کر دنیا کو مسلیڈ کر رہا ہے, اور وہی بیانیہ جب کسی نام نہاد قوم پرست لیڈر کو آپ دیں گے, اپنے لوگوں کے اندر اس طرح کی جب باتیں کی جائیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے وقوفانہ عمل ہے. جہاں بین الاقوامی میڈیا انسانی حقوق کی تنظیمیں لکھ رہی ہے کہ کشمیر کے اندر صورتحال انتہائی گمبھیر ہے, وہاں کوئی نارمل سی نہیں ہے, وہاں ترقی کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. وہاں پر روڈس یا جو شاہراہیں بن رہی ہیں یا جو ریلوے ٹریکس بن رہے ہیں, وہ دراصل ہندوستان اپنے ڈیفنس کے لیے چائنا اور پاکستان کے خلاف اپنا ڈیفنس مضبوط کر رہا ہے. جہاں بارڈرز ایریاز کے اندر یہ آپ دیکھیں گے, دیکھنے کو آیا ہے, تو وہیں جو ہمارا ایگریکلچر لینڈ ہے, جو ہمارے کھیت ہیں, جو باغات ہیں, ان کو تہس نہس کیا جاتا ہے. معاشی طور پہ ہمیں جو ہے مفلوج کیا جا رہا ہے, معاشی دہشت گردی کی جا رہی ہے, اور جہاں پر ہر 3-4 کلومیٹر کے اوپر ریلوے ٹریک بنائے جا رہے ہیں, لوگوں کی زمینیں چھینی جا رہی ہیں, ان کے گھر مسمار کیے جا رہے ہیں ترقی کے نام پر. یہ کون سی ترقی ہے جہاں 40% جو ہے ان امپلائمنٹ ہے, جہاں اس وقت بے روزگاری انتہا کو ہے, وہاں پر اب کوئی بزنس مین, کوئی ٹریڈر, کوئی کاروباری شخص ہندوستان کی طرف بھی نہیں جا سکتا ہے, اسے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, اسے وہاں خطرات لاحق ہیں. کشمیر کے اندر اس وقت اگرچہ خاموشی ہے, اگرچہ اس وقت لوگوں کو دبایا گیا ہے, تاہم غصہ ہے, نفرتیں بڑھ رہی ہے, اور کوئی ڈیولپمنٹ وہاں نہیں ہے. وہاں پر غیر ریاستی لوگ اس وقت قابض ہیں نوکریوں کے اوپر. ہر تھانے کا SHO غیر ریاستی کشمیری ہے, بیوروکریسی غیر کشمیری ہے. وہاں پر جو ٹھیکیدار ہیں, جو کام کرنے والے لوگ ہیں, وہ بھی باہر سے لائے گئے ہیں, اور کشمیری کو مفلوج کر دیا گیا ہے. کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. نیچرلی طور پہ تو کشمیر بڑا خوبصورت ہے. اگر آپ مغل گارڈنز کو دیکھیں گے, ڈل جھیل کو دیکھیں گے, یا جو بھی خوبصورت مضافات ہیں, جو دیکھنے والے مقامات ہیں, وہاں پر دنیا کو دکھا کر لا کر کے بھائی یہاں پر سب کچھ نارمل ہے, یہاں پر سب کچھ ٹھیک ہے. فریڈم آف ایکسپریشن کیوں نہیں وہاں پر؟ وہاں ہمارے ریلیجس رائٹس کیوں نہیں ہیں؟ وہاں نماز آپ کیوں نہیں پڑھنے دے رہے ہیں جامع مسجد کے اندر, سری نگر عیدگاہ میں؟ وہاں جنازوں میں لوگوں کو شرکت کرنے کی کیوں نہیں اجازت ہے؟ تو اسی طرح سے اظہار آزادی رائے کے ساتھ ساتھ وہاں پریس کی آزادی کو بھی چھین لیا گیا ہے. آپ نے درجنوں صحافی جو حق لکھ رہے تھے, جو حقیقت بیان کر رہے تھے, آپ نے ان پہ UAPA لگایا ہے. کون سی ڈیولپمنٹ, کون سی نارمل سی, کون سا نیا کشمیر؟ آپ اپنے لوگوں کو اٹھا کے دیکھ لیں, ان کے بیانات ریکارڈ پہ موجود ہیں. آپ بین الاقوامی جو جریدے ہیں, بین الاقوامی جو میڈیا ہے, انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں, وہ کیا لکھ رہی ہیں, وہ تمہیں ایکسپوز کر رہی ہیں. تو اب آزاد کشمیر کے اندر لوگوں کے اندر یہ چیزیں پھیلائی جا رہی ہے, یہ بیانیہ انہیں کھلایا جا رہا ہے کہ وہاں تو بڑی ڈیولپمنٹ ہے, وہاں تو سب کچھ ٹھیک ہے, وہاں تو نارمل سی ہے, اگر کوئی تباہی ہے تو وہ یہاں ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کو غلط میسیج دیا جا رہا ہے. اس وقت سب سے زیادہ اپرچونٹیز آزاد کشمیر کے لوگوں کو پاکستان کے اندر ہے, جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ روزگار سے وابستہ ہیں پاکستان کے اندر. یہاں پر آپ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ آزاد کشمیر کے لوگوں کی, آپ بیوروکریسی دیکھیں پاکستان کی اٹھا کے, سب کشمیری ہیں. یہاں پر جو لینڈ لارڈ ہیں, یہ جو رقبے ہیں, یہ جو بڑی بلڈنگ ہیں, یہ سب کشمیریوں کے ہیں. یہاں پر ہر جگہ آپ روزگار کے ساتھ وابستہ دیکھو گے, سب سے زیادہ ہمارے کشمیری ہے. ہمارا وزیر اعظم کشمیری, وزیر دفاع کشمیری, ڈپٹی وزیر اعظم کشمیری, وزیر اعلیٰ پنجاب کشمیری.
تو وہی میں کہہ رہا ہوں پارلیمنٹ بھرا ہوا ہے. جی جی آپ دیکھیں 7 جرنیل 7 پاکستانی فوج کی اس وقت حاضر سروس جرنیل کشمیر. بالکل آپ بار ایسوسیشن کے صدور دیکھیں وہ کشمیری ہے. اسلام آباد کا چیمبر آف کامرس کا جو چیئرمین ہے وہ کشمیری ہے. آپ بیوروکریسی دیکھیں, فارن آفس کا سپوکس مین, وہ سیکٹری فائنانس ہو, سیکٹری سپورٹس آپ دیکھیں محی الدین وانی, یہ بھی کشمیری ہیں, بے شمار کشمیری. آپ دیکھیں سپریم کورٹ کے اعلیٰ جو عہدیدار ہیں, جج صاحبان ہیں, وہ کشمیری ہیں. تو یہ اپرچونٹی مجھے وہاں نہیں ہے. میرا بچہ دہلی جائے گا, جلندھر جائے گا, اس کو قتل کیا جائے گا. پرسوں کی ڈیٹ میں 3 اسٹوڈنٹس جو جلندھر یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے ان کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی. 10 سال قید کی سزا. میرا کوئی ٹریڈر, میرا کوئی قالین باف, کوئی شال بیچنے والا, کوئی زعفران بیچنے والا, کوئی فروٹ انڈسٹری سے وابستہ شخص دہلی نہیں جا سکتا ہے. اس کی زندگی کو خطرات لاحق ہے. وہ وہاں روزگار کے لیے نہیں جا سکتا ہے. اس کی لاش واپس آئے گی, اسے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اچھا سر, یہاں پر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے 1951 میں ایک سٹیزن شپ ایکٹ نافذ کیا تھا. تو وہ جو ایکٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے آپ مقبوضہ کشمیر سے آئے ہیں یا کوئی بھی آزاد کشمیر کا بھی شہری ہے, وہ پاکستان میں کسی بھی جگہ پر جا کر بس جائے, کسی بھی شہر میں جا کر بس جائے, تو وہ وہاں کا شہری تصور ہوگا اور اس کو ووٹنگ رائٹس بھی ہوں گے اس حلقے کے لیے. کیا انڈیا میں ایسا کوئی قانون ہے کہ کشمیر کا شہری جا کر پنجاب چلا جائے یا دلی چلا جائے تو وہ انڈیا کا شہری بن جاتا ہے اور وہاں پر ووٹ کر سکتا ہے؟ پہلے تو یہ کہ کشمیری کبھی ایسا سوچے گا بھی نہیں, چونکہ وہ رسک ہوگا. ہندوستان میں جس طرح سے پہلے میں نے بات کی, کوئی بھی کشمیری محفوظ نہیں ہے. بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں کشمیریوں کو قتل کیا گیا, جو RSS کے لوگ ہیں, جو شیو سینا کے لوگ ہیں, جو باقی جو سنگھ پریوار کے لوگ ہیں, وہ تشدد کا نشانہ بناتے ہیں. کسی بھی کشمیری کو آپ دہلی یا ہندوستان کے کسی کونے میں آپ جائیں, رینٹ کے لیے اس کو گھر نہیں مل سکتا ہے. ہماچل پردیش یا اتر پردیش یا جھارکھنڈ میں پچھلی دفعہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا, بہت ساری ایسی ویڈیوز وائرل ہوئی ہے جہاں کشمیری لوگ شال سے وابستہ جو کاروباری ہے ان کو بگایا جاتا ہے, انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. معصوم بچے ہمارے, کیا آپ مسلمان ہو, آپ دہشت گرد ہو, آپ واپس چلے جائیں, آپ کیوں یہاں آئے؟ تو پہلے تو کبھی کوئی کشمیری سوچے گا بھی نہیں, چونکہ جو ماحول بنایا گیا ہے, جو صورتحال ہے وہ انتہائی گمبھیر ہے. دوسرا, ہمیں ہندوستان جانے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ وہاں پر اس طرح کا کوئی آپ قانون بھی نہیں دیکھو گے کہ کشمیری کو وہ ایکسیپٹ کریں گے, کشمیری کو وہ پناہ دیں گے, کشمیری کو وہ جگہ دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو, جب پاکستان بنا تھا یہ معجزے سے کم نہیں تھا. 30 لاکھ کشمیری مائیگریشن کر کے آئے ہیں, جو گھر بار چھوڑ کے آئے, جو پناہ گزین ہے, جو وہاں اپنی جائیدادوں پراپرٹی سے محروم کر دیے گئے, وہ پاکستان میں آئے. پھر پاکستان کے ہم بڑے شکر گزار ہیں, پاکستانی اداروں کے, فوج کے, حکومت کے, عوام کے, کہ ہمیں یہاں پناہ دی گئی ہے, ہمیں یہاں پر وسائل دیے گئے ہیں, ہمیں یہاں پر روزگار دیا گیا ہے. جس طرح میں بھی بات کر رہا تھا, بے شمار کشمیری اس وقت اعلیٰ عہدوں پہ جو ہے نا وہ براجمان ہے, اعلیٰ عہدوں پہ وہ اس وقت کام کر رہے ہیں. آپ یہاں جو بڑے بڑے انڈسٹریل دیکھو گے, یہاں ٹی وی چینلز کے جو مالکان ہیں وہ کشمیری ہیں. علامہ اقبال کشمیری تھا, سعادت حسین منٹو کو, فیض احمد فیض, یہ سارے کشمیری تھے. دین محمد تاثیر, یہ بڑی ایک جو ہے نا وہ ایسی لیڈرشپ تھی, یہ ساری کشمیری تھی. سر اب تو نہیں نا, اب تو ایکشن کمیٹی ان کے لیکن ووٹ آج کی ڈیٹ میں جہاں جی 78 سال ہو گئے اور ایک طبقہ, ایک ٹولہ, ایک جتھا یہ کہہ رہا کہ کشمیریوں کی شناخت ختم کریں, کشمیریوں کا ووٹ ختم کریں, جی ان کو یہاں سے نکال دیں. یہ پاکستانی ہے, ان کا کشمیر سے تعلق, ان کا کشمیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. حالانکہ پاکستان نے آزاد کشمیر کے لوگ ہو یا مقبوضہ کشمیر کے ہمیشہ گلے سے لگایا, محبت دی, اور ہم بھی سمجھتے ہیں. یہاں پر سر میں آپ کو ایک روکنا چاہتا ہوں سر, آزاد کشمیر کو جو بھی مراد مل رہی, چاہے وہ کوٹے ہو جائیں, چاہے یونیورسٹیوں کے کوٹے ہو جائیں, چاہے نوکریوں کے کوٹے ہو جائیں, چاہے یہ CSS سول سروس کے کوٹے ہو جائیں, چاہے یہ سستا آٹا ہو جائے, بجلی ہو جائے, یہ سب مقبوضہ کشمیر اور کشمیر کاز کی وجہ سے پاکستان نے دیا ہے. ورنہ پاکستان یہ کیوں دیتا؟ پھر تو یہ باقی صوبوں کو ہی ملنا چاہیے نا. تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. آزاد کشمیر کا جو سیٹ اپ ہے اس وقت, جو آئینی ڈھانچہ ہے, وہ کشمیر کی بدولت, اس قضیے کی مطلب وہ جو آزاد کشمیر اسمبلی ہے وہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کی اسمبلی ہے, پورے کشمیر کی اسمبلی. آزاد ریاست جموں کشمیر, جب یہ 74 کا ایکٹ بنا, اس وقت جو اسٹیٹ کرافٹ نمائندگی تھی, اس سے پہلے بعد میں بھرپور نمائندگی دی گئی کشمیریوں کو اسمبلی کے اندر, کہ وہ
قانون سازی میں یا انتظامی معاملات میں اپنا کردار ادا کریں. وہیں یونائٹڈ نیشنز جہاں اس قضیے کا ضامن ہے, اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ سیٹیں, یہ رشتہ, یہ کشمیریوں کی جدوجہد. اور آج جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس آئینی ڈھانچے کو لپیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس سے پہلے 17 گریڈ کا آفیسر آزاد کشمیر کو ڈیل کرتا تھا. وہ کوہالہ جب آتا تھا تو اس کو پروٹوکول میں لیا جاتا تھا. 74 کے بعد مکمل سیٹ اپ آزاد کشمیر کے لوگوں کو ملا, جہاں آپ اپنا فلیگ دیکھو گے, اپنا سپریم کورٹ دیکھو گے, اپنا پارلیمنٹ دیکھو گے, اسمبلی, آپ پریزیڈنسی دیکھو گے, پرائم منسٹر دیکھو گے. اس سے پہلے مقبوضہ کشمیر میں ہوتا تھا. مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے ختم کر دیا اس کو ہندوستان کے ساتھ. اب تو 5 اگست 2019 کو یونین ٹیریٹری میں وہ لے گئے اس کو. وہیں آزاد کشمیر کا بیس کیمپ ہمارا ترجمان کہلاتا تھا. آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر مقبوضہ جموں کشمیر کا پرائم منسٹر ہے. ہم ہندوستان کے چیف منسٹر کو اپنا چیف منسٹر نہیں مان سکتے ہیں, وہ کٹ پتلی ہے. وہ دہلی سے جو ہے نا وہ اس کو بنایا جا رہا ہے, دہلی سے اس کی جو تاریں ہیں نا اس کی ڈوریں کھینچی جاتی ہے, اس کو وہاں سے ہینڈل کیا جاتا ہے. میرا پرائم منسٹر آزاد جموں کشمیر کا پرائم منسٹر ہے. مقبوضہ کشمیر کے عوام کا پریزیڈنٹ تو آزاد کشمیر کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ پریزیڈنٹ ہے. ہم تو ہندوستان کے کسی آئین قانون کو نہیں مانتے, چونکہ یہ ڈسپیوٹ ہے. اور ہندوستان نے ہمارے ساتھ وعدہ بھی کیا تھا کہ آپ کو حق خود ارادت کا جو ہے نا وہ موقع دیا جائے گا, آپ خود اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں, لیکن آج تک نہیں دیا گیا. لیکن آج ایک طبقہ جب کہتا ہے کہ باڑ میں جائے, باڑ میں شوقی نواز جائے, باڑ میں سرار امان جائے, باڑ میں یہ سارے نام نہاد قوم لیڈر جائیں, ہماری ایک تواریخ ہے, ہم نے تکمیلی پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہے. سید علی شاہ اس دنیا سے گیا تو اس کا ایک ہی نعرہ تھا. آج اگر مسرت عالم بٹ یا آصف اندرابی کو آپ دیکھو گے, ان کا ایک ہی قصور ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. میرے بزرگوں نے قربانیاں دی ہے. ہم نے پاکستان بننے سے پہلے پاکستان بنایا تھا, جب ایک قرارداد پیش ہوئی تھی. سردار ابراہیم اسی راولہ کوٹ سے جو ایک بہادر شخص تھے, ان کے گھر میں یہ قرارداد پیش ہوئی. پھر آزاد کشمیر کے لوگوں کو اگر آزادی نصیب ہوئی, آپ اس خاندان کے احسان مند ہیں, شکر پڑھیں اللہ تعالیٰ کا کہ انہوں نے اس وقت جو ڈوگرا کو, جو ہندو سامراج کو یہاں سے بھگایا. نہیں تو آپ اس وقت مودی بیٹھا ہوتا کوہالہ میں, آپ کو لگ پتا جاتا. مگر آج آپ مودی کے ایجنٹ بن گئے ہو, آپ آج ہندوستان کے ایجنڈے کو تقویت دے رہے ہو, اس کا بیانیہ آپ پیش کر رہے ہو. یہ کس طرف آپ جا رہے ہیں؟ تو لہٰذا ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے لوگوں کا کلہ کما کریں جو یہ کہیں کہ بچے نہ پڑھیں, جو کہیں کہ بریگیڈر فائق پہ 10 کروڑ کی ہیڈ منی ہے. یہ تو دہشت گرد لوگ ہیں. برطانیہ کے حکومت اس بندے کو گرفتار کرے, ایک ایسے پروفیشنل آفیسر کے حوالے سے وہ بکواس کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ دنیا بھر میں دیکھیں, غیر کشمیری کل پاکستان کے سفارت خانے کے سامنے تھے. وہ کون لوگ تھے؟ اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد تھا؟ وہ پاکستان مخالف ہیں, وہ پاکستان کے دشمن ہیں, وہ کبھی پاکستان کے خیر خواہ نہیں تھے. تو لہٰذا ہوش کے ناخن لے, ریاست کو سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے اور کلہ کما کرنا ہوگا ان عناصر کا, ان ایجنڈوں کا, ان ہندوستان کے ان اعلی کاروں کا جو یہ تفرقہ پھیلا رہے ہیں, جو انتشار پھیلا رہے ہیں. سر اب یہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. آج سے 4 ماہ پہلے آپ نے کچھ بڑے حیرت انگیز انکشافات کیے تھے دبئی کے حوالے سے, جس میں آپ نے بتایا تھا کہ دبئی میں باقاعدہ ایک شخص نے دوست بن کے کوشش کر کے آپ سے شوکت نواز میر کا رابطہ مانگا تھا. اور اس پورے واقعے کے بعد حالانکہ آپ نے براہ راست کو الزام نہیں لگایا کہ شوکت میر نے ان سے رابطہ کیا, لیکن جیسے ہی آپ نے واقعہ ہائی لائٹ کیا تو آپ کے خلاف بڑے شدید قسم کے پرچے, FIR, دھمکیاں. اور آج جب ہم 4 مہینے کے بعد دیکھ رہے ہیں تو وہ جو چیز آپ نے 4 مہینے پہلے بتائی تھی منوان وہی چیز کشمیر میں ہو رہی کہ سیکیورٹی فورسز اور عوام کو آمنے سامنے کر دیا ہے اور اسی بندے نے آمنے سامنے کھڑا کیا ہے. تو اب سر آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب, اس دوران جو میں نے انکاؤنٹر فیس کیا اور جو میں نے باتیں شیئر کی تھی وہ حقیقت پہ مبنی تھی, اس میں کوئی جھوٹ نہیں تھا, اس میں کوئی غلط بیانی نہیں تھی, اور میں نے الزام نہیں لگایا تھا اس وقت شوکت نواز میر پہ. لیکن آج یہ ثابت ہو گیا کہ دشمن ایک ہیوی انویسٹمنٹ کر چکا ہے, کر رہا ہے, اس نے لوگوں کو خرید لیا ہے, اور آج یہ لوگ ایکسپوز ہو گئے ہیں. آج آپ ان کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں
کہ وہ کیا کہتے ہیں. غیر ملکی فوجیں, غیر ملکی فوجیں. باڑ میں جائے یہ نام نہاد قوم پرست, باڑ میں جائے ان کا نعرہ, باڑ میں جائے ان کی سوچ. پاکستان پہ کبھی کمپرومائز نہیں ہوگا. میرے مقبوضہ کشمیر کے عوام جو یہاں آئے جو وہاں پر ہے, ہمارے دلوں سے پاکستان کی محبت کو نہیں نکال سکتے ہیں. ہم اس بھارت کو پچھلے 78 سال سے جانتے ہیں. اس کو قائد اعظم نے پہچانا تھا. ہندوستان کی ایجنسیاں اس وقت جو کام کر رہی ہیں, میں نے اس وقت بھی آپ سے کہا تھا, میں نے اس وقت بھی یہاں پر آ کے بات کی تھی, اور آج یہ لوگ ایکسپوز ہو گئے. آج ہر طرف اگر لوگ اس حوالے سے باتیں اب کر رہے ہیں تو میں نے حقیقت بیان کی تھی. اچھا اس وقت تو یہ میرے خلاف ہو گئے. جی انہوں نے نصف درجن سے زیادہ پولیس تھانوں میں اپلیکیشنیں دی ہیں. حالانکہ سر میں ایک سیکنڈ سر میں یہاں پر آپ کو روکوں گا. دیکھیں قانون کا بنیادی تقاضا کیا ہے کہ اگر آپ یہ بولتے کہ میں نے شوکت نواز میر کو پیسے لیتے دیکھا تو اس کے اوپر نہ آپ کی قانونی گرفت ہو سکتی ہے. لیکن آپ نے یہ نہیں بولا. آپ نے بولا کہ را کا ایک جو شخص ہے وہ ایک دوست کے ساتھ مل کے اس نے مطلب مجھے اپروچ کرنے کی کوشش کی اور اس نے مجھ سے اس کا نمبر مانگا. تو آپ نے شوکت نواز میر کے کردار کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا. لیکن وہ جس طرح چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ اس کے پاس 2 آپشن تھے نا. ایک آپشن یہ تھا کہ شوکت نواز میر کہتا کہ اس نے مانگا ہے لیکن میرا دیکھیں کوئی رابطہ نہیں, اسی وجہ سے وہ مانگ رہا ہے. لیکن انہوں نے چور کی داڑھی میں تنکے والا ثبوت دیا کہ اب FIR درج کراؤ, اس بندے کو خاموش کرواؤ کہ یہ چیز باہر کیوں آ رہی ہے. مطلب یہ بڑی ایک عجیب و غریب قسم کی حرکت. بالکل شکوک شبہات اسی وقت پیدا ہو گئے تھے کہ میں نے شوکت نواز میر پہ الزام نہیں لگایا تھا. مجھے اس شخص نے کہا تھا اور میں نے وہی باتیں بیان کی اس وقت. تو لہٰذا ان کی بوکھلاہٹ, ان کی پریشانی یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. اور ان کے بیانات جو آئے ہیں لہٰذا وہ بھی انتہائی خطرناک ہیں. ریاست کو, اداروں کو اب ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنی ہوگی. سر ایک آخری سوال جانے سے پہلے کہ سر یہ جو اب شوکت نواز میر اور اس کا پورا گینگ ہے, انہوں نے کشمیریوں کو یہ بول کر جذباتی کیا ہے کہ ہم کشمیری ہیں. لیکن جو پاکستان ہے, اگر سر پاکستان فرض کیا آپ کو کشمیری ماننے سے انکار کر دیتے, آپ کا ووٹنگ رائٹ بھی ختم ہو جاتا ہے, تو اس میں سر میں پنجابی ہوں, کوئی سندھی ہے, کوئی بلوچ ہے, کوئی پختون ہے, ہمارے حق تو نہیں جا رہے. مطلب ہمارے پاس تو ایک بڑا سادہ آپشن ہے نا پاکستان کے پاس کہ ان کی بات مان لو, مہاجروں کی ترجمانی ختم کر دو سیاسی. تو پاکستان جو اس وقت کشمیر کی لڑائی لڑ رہا ہے, آپ کے لیے پاکستان نے سٹینڈ لیا ہے, وہ پاکستان انہوں نے کشمیر کا دشمن بنا دیا ہے. اور وہ لوگ جو کہ قوم پرستی کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ آدھے کشمیر کو خود سے علیحدہ کر رہے ہیں. تو سر یہ کیا ان لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی, یہ کیا بات ہے سر؟ پہلی بات یہ کہ پاکستان کی کشمیر کے حوالے سے جو کاوشیں ہیں قابل تحسین ہے. ہم اپنی آزادی سے زیادہ تکمیل پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں. شوکت نواز میر کا باپ بھاگ گیا یا مظفر آباد میں بیٹھ گیا, لیکن ہم مسلسل قربانیاں بھی دے رہے ہیں, جدوجہد بھی کر رہے ہیں, اور ہم آرام چین کی نیند نہیں سوتے ہیں. یہ شخص جس طرح سے کہتا ہے کہ اب ان کی شناخت ختم کرو, ان کا ووٹ بینک ختم کرو, ان کی نمائندگی ختم کرو, یہ دشمن کا ایجنڈا ہے, راجناتھ سنگھ کا, یہ اجیت کمار ڈیول کا ایجنڈا ہے. پاکستان نے ہمیشہ گلے لگایا کشمیریوں کو, چاہے وہ آزاد کشمیر کا تھا یا پاکستان کا. ہم اپنے محسن کو نہیں بلا سکتے ہیں, ہم اس کے احسان کو فراموش نہیں کر سکتے ہیں. یہ احسان فراموش لوگ ہیں, یہ ناشکرہ لوگ ہیں جنہیں سب کچھ حاصل ہے, جنہیں سستی بجلی دی گئی ہے ہمارے پانیوں سے, جن کو یہ کہتے ہیں ان کو بگاؤ, ان کو نمائندگی ختم کرو. اچھا سستا آٹا دیا گیا ہے, اسی طرح سے ہر چیز میسر ہے آپ کو, جبکہ ہم ظلم و ستم ہیں. ہمارے لیے آٹا بجلی اس طرح کا معاملہ ہی نہیں ہے. آپ تو سر مہاجر ہیں نا, تو کیا آپ کو بجلی کا ریٹ 3 روپے یونٹ مل رہا ہے یا 70 روپے یونٹ مل رہا ہے؟ ہم تو گئے ہی نہیں اس طرف کبھی. ہمیں تو ہندوستان کو 70% ہم بجلی دے رہے ہیں, ہمیں مل نہیں رہی ہے. ہمیں بجلی نہیں چاہیے, ہمیں آٹا کچھ بھی نہیں چاہیے, ہمیں آزادی چاہیے, ہمیں حق خود ارادت چاہیے, ہمیں وہ وعدہ چاہیے, اس وعدے کی پاسداری ہو جو 1947 میں ہندوستان نے ہمارے ساتھ کیا تھا, جو اقوام متحدہ میں جا کر اس نے ان چیزوں پہ تعمیل کرنے کی بات کی تھی کہ میں سیکیورٹی کونسل کے قرارداد کی تعمیل کروں گا, لوگوں کو حق خود ارادت دوں گا. سری نگر میں آ کر انہوں نے کہا کہ رائے شماری کا حق دیا جائے گا, آپ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں, اور 2 ہی آپشن ہیں, پاکستان یا ہندوستان. ہندوستان ہم مر کے بھی نہیں جائیں گے, اور کوئی بھی کشمیری ہندوستان کے ساتھ نہیں جائے گا. ایکشن کمیٹی والے تو آپ بول رہے ہیں, یہ ایکشن کمیٹی والوں کا میں نے خود تقریریں سنی ہیں, تو جب وہ بولتے ہیں نا ہم تیتری نوٹ کے پار جائیں گے, تو ساتھ کہتے ہیں ہم تیتری نوٹ کے پار ہندوستان میں جائیں گے. ایکشن کمیٹی کے لیڈران یہ نہیں بولتے مقبوضہ کشمیر جائیں گے, کہتے ہیں ہم تیتری نوٹ کے پاس ہندوستان نکل جائیں گے.
ان کے سارے جو رگیں ہیں نا وہ دہلی کے ساتھ ملتی ہیں. دہلی تو ان کی فنڈنگ کرتا ہے, دہلی تو ان کو پال رہا ہے, یہ تو ان کے پالتو ہیں, یہ ان کے اہلکار ہیں, یہ تو یہی کہیں گے, یہ تو سم تحریک آزادی کے لیے سمی قاتل ہے. لوگ ان کا محاسبہ کریں, لوگ ان کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں, ان کو سزائیں دیں. قانون کہاں ہے, آئین کہاں ہے, ان کو سزائیں کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ ایسے ناسور لوگ, ان کا جب تک نہ آپ کلہ کما کریں گے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, ہم ہندوستان کو مقبوضہ جموں کشمیر سے باہر نکال سکتے ہیں. تو یہ ناظرین آپ نے حریت کے ایک مجاہد جو کہ مقبوضہ کشمیر سے 2004 میں سری نگر میں اپنا گھر بار, اپنا خاندان سب کچھ چھوڑ کے پاکستان آئے, ان کی بات چیت سنی ہے. تو اب آپ خود فیصلہ کریں کہ کون کشمیر کے ساتھ ہے اور کون کشمیر کے مخالف ہے. ہم لون صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, اور میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کو شیئر کریں, کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا پر یہ لوگ جھوٹ بتا رہے ہیں کہ ہمیں بنیادی حق چاہیے, بنیادی حق چاہیے. بنیادی حق یہ ہے کہ وہ عبدالحمید لون صاحب جو 2004 میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آئے, ان سے کشمیری ہونے کا جو ایک واحد ان کا ثبوت ہے کہ وہ کشمیر اسمبلی میں ووٹ کرتے ہیں, وہ ثبوت بھی ان سے چھین لیا جائے. یہ بنیادی حق یہ لوگ طلب کر رہے ہیں. تو آپ سب کو یہ شیئر کرنا ہے. بہت شکریہ.